अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ एचडी में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया में एक गूंज है सूडान से लेके बोस्निया तक। अभी कुछ तहलका खेस इंकशाफात आए हैं। मेजर जनरल साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं जी। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस पे हम अभी बात करेंगे। और जो एक किलिंग टूरिज़्म की एक नई इस्तिलाह आई है, उसके बारे में भी जानेंगे। वो भी होशरुबा इंकशाफात आपके सामने पहली दफ़ा रखेंगे। और तीसरी जो चीज़ मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स सूडान के, ये सूडान को हिस्सों में बंटवारे की साजिश है या उन पे कब्ज़े का एक मंसूबा है। बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए जाते हैं, वहाँ से सोना धातें स्मगल होती हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, लेकिन वो इंसानी लाशों के समंदर से गुजर कर। गज़ा की बात करें तो वहाँ पे रेप करने वाले इजरायली फ़ौजियों को अप्रिशिएट किया गया है ज़ायोनिस्ट की तरफ से। और अब लेजिस्लेशन आ रही है, करारदाद, कि जो प्रिजनर हैं फ़लस्तीनी, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। एक पहला फ़ेज़ तो गुजर चुका है, आगे क्या होगा? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, तज्ज़िया कार भी हैं, एजुकेशन के एक्सपर्ट भी हैं। मेरी मुराद डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सबसे पहले बोस्निया का किलिंग टूरिज़्म का क्या किस्सा है? जी, एक टूरिस्ट है, उसने इटली के अंदर एक कोर्ट में 17 पेज की रिपोर्ट विद ऑल एविडेंसेस, लोगों के बयानात, ट्रैवल रिकॉर्ड्स जमा करवाई है। और अब उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है और उसको कह रहे हैं स्नाइपर सफारी। केस ये है कि 1992 से 96 के दरमियान 4 साल जब वहाँ पे सरायेवो की सीज थी तो बोस्नियन मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। उस टाइम पे इटली से और यूरोपियन ममालिक से, अमीर ममालिक से लाख लाख यूरो पर पर्सन की किलिंग के लिए दे के वहाँ से अमीर लोग आते थे और उनको स्नाइपर पोजीशंस पे बिठाया जाता था और रात चलते बूढ़े बच्चे, इन लोगों को उनको इजाज़त दी जाती थी, उनको इनकरेज किया जाता था कि पैसों के एवज़ आप इनको शूटिंग करें। ये 92 से 96 के दरमियान हुए। एग्जैक्ट नंबर अभी सामने नहीं है, हज़ारों होंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं। कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि रात चलते लोगों के ऊपर एकदम ऊपर से फायरिंग शुरू होती है। वहाँ पे एक स्नाइपर एले के नाम से एक रोड भी थी जिसके ऊपर वो ये बारहा ये काम करते थे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इससे आपको ना इन कुफ़ार की मेंटालिटी खुल के पता लगती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में भी कहते हैं कि जो इनकी ज़बान पे है वो तो कम है, जो इनके दिलों में है वो उससे कई गुना ज़्यादा है। तो जब हम ये सारी ख़बरें सुनते हैं, और जैसा आपने बताया कि जहाँ पे जो नाम है उसका सदे तैमान, ये एक प्रिजन डिटेंशन सेंटर है इसराइल के अंदर, जहाँ पे कि गज़ा से और वेस्ट बैंक से मुसलमानों को पकड़ पकड़ के डाला गया। और 1924 के अंदर वहाँ पे एक इज्तिमाई रेप का वाक़या सामने आया जो कि उनके सिक्योरिटी कैमरास ने महफूज कर लिया। तो उन्होंने शील्ड्स लगाई, एक बंदे को उठाया और देखा जा सकता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उसके बाद उस बंदे को जिस हमारे भाई को उन्होंने वहाँ पे सोडोमाइज किया, रेप किया, उसको टांके लगे, उसका गुर्दा पंक्चर हुआ, उसके बहुत ही बुरी हालत में उसको एम्बुलेंस में डाल के उनको ले जाना पड़ा, जिसके नतीजे में जो उनकी मिलिट्री एडवोकेट जनरल है, जो कि मेजर जनरल यिफ़त तोमेर यरूशलमी उसका नाम है, उससे ना देखा गया और उसने उस जो वीडियो थी उसको मीडिया को लीक कर दिया, जिससे कि ये चीज़ पता चली। अब हुआ क्या, वो लोग इस वक्त आज़ाद फिर रहे हैं और इस खातून को एबडक्ट कर लिया गया है। मेजर जनरल साहिबा को उसने इस्तीफ़ा भी दे दिया मानते हुए कि हाँ मैंने ये किया। और अब उसके ऊपर ट्रीज़न का केस चला रहा है नेतन्याहू ने बाकायदा आकर बयान दिया है कि ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन है और इसने हमारे प्रोपेगेंडा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, जो प्रिजन है उनकी एग्जीक्यूशन का मामला इजराइल की पार्लियामेंट में आ रहा है, ये क्या कहानी? देखें, ये जाके जुड़ती है ना, तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हमें इख्तियार चाहिए कि हम लीगली इन लोगों को कत्ल कर सकें। तो इसराइल की हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ एक बार उन्होंने एक नाज़ी का ऑपरेटिव था, आइशमन मेरे ख्याल में उसका नाम था, जिसको उन्होंने सज़ाए मौत दी है। तो वहाँ पे वो सज़ाए मौत ऐसा है ही नहीं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जिन लोगों को हम गज़ा से, वेस्ट बैंक से पकड़ेंगे, उन लोगों का हमारे पास इख्तियार होना चाहिए कि उनके ऊपर चार्जेस डाल के हम उनको वो कर सकें। तो ये इनकी पार्लियामेंट ने फर्स्ट रीडिंग, वो उसको कहते हैं, तकरीबन 3 रीडिंग्स होती है, तो फर्स्ट रीडिंग में वोटिंग हुई है और उसको पास कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, सूडान में दारफुर, अल्फाशिर, वैसे जनूबी सूडान दो हिस्सों में है,
پہلے وہ افریقہ کا سب سے بڑا ملک تھا رقبے، زرعی اجناس بھی ہیں، گرینری بھی ہے، لائف سٹاک بھی ہے، ریئر ارتھ منرلز بھی ہیں، اور تیل بھی ہے. تیل بھی ہے، اور گولڈ. اب حمیتی کا میں نے سنا ہے جو چرواہا تھا وہاں سے جنگجو بن کے آیا، اور اب $1 بلین جو ہے اس کی انویسٹمنٹ ہے، یہ اسمگل ہو رہا ہے UAE میں مختلف ملکوں میں. کیا یہ لڑائی صرف گولڈ کی ہے جو لاشوں پہ ہے، چونکہ سیٹلائٹ امیج پہ ہر جگہ خون نظر آتا ہے، یا سوڈان کو مزید حصوں میں تقسیم کرنا؟ ہم نے بالکل درست فرمایا. اصل میں امریکن پلان یہی ہے. دیکھیں پہلے جو تھے کلونیلسٹ برطانوی جو تھے، ان سے ہمارے سائزز برداشت نہیں ہوتے تھے، طاقتور مسلمان ملک ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تو وہ ٹکڑے کرتے تھے. ہماری تو پیدائش بھی اسی طریقے سے ہوئی کہ ہمیں 2 ٹکڑے کر کے گئے، پھر ہمیں دوبارہ 2 لخت کیا گیا، ابھی پھر ہمارے بہت سارے انریسٹ ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اسی طریقے سے ہر ملک کے ساتھ. تو اب سوڈان کے ساتھ جو انہوں نے پہلے ساؤتھ سوڈان 2011 میں بنایا، ایک ڈکٹیٹر وہاں پہ 1989 سے 30 سال کے لیے عمر البشیر کو بٹھایا ہوا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو آخر میں کہیں فیلڈ مارشل وغیرہ کے رینک پہ اس نے وہ بھی کر دیا تھا. لیکن اپنے آپ کو اس نے ایک لحاظ سے فول پروف، اس نے کو پروف کہتے ہیں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ اس نے کو پروف ایک سسٹم بنایا. لیکن اس کے اپنے جو دایاں اور بایاں بازو تھا، ایک کا آپ نے نام لیا حمایتی، جس کو وہ کہتا تھا، یعنی کہ اس کو حمایتی وہ کہتا تھا، اور دوسرا جو ہے السیسی البرہان. تو ان دونوں نے مل کے اس کے خلاف، مطلب وہ اس وقت سوڈانیز آرم فورسز کا ہیڈ نہیں تھا، بعد میں اس کو ہیڈ بنایا گیا، لیکن انہوں نے وہ کیا. لیکن عرب جنگجو وہاں کیا کر رہے ہیں؟ عرب جنگجو اصل میں عرب جنگجو نہیں ہیں. اصل میں جو جنجوید فورس ہیں وہ اصل میں سوڈان کے اپنے لوگ ہیں. یہ لفظ بھی جو ہے نا جنجوید، یہ جن جو ہے نا گھوڑ کے اوپر بیٹھا ہوا بندوق پکڑی ہوئی، جن جوید، اور یہ موویز میں بھی وہ دکھا ایگزیکٹلی. تو یہ اپنے لوگ ہیں. اس کو انہوں نے بنایا اور پھر بنانے کے بعد قتل عام کے لیے استعمال کیا، خاص طور پہ یہ ویسٹ کے دارفور کے ریجن کے اندر، جس کا کیپٹل الفاشر ہے. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ کر دیا، تو انعام کے طور پہ ان کو آپ کے مین سٹریم کر دیا، انٹیگریٹ کر دیا، اور RSF کا نام دے دیا. تو وہی جنجوید فورس جو ہے دوگلو والی، وہ پھر بن گئی ریپڈ سپورٹ فورس. اور ریپڈ سپورٹ فورس جو ہے وہ کیا کرتی، اس کو انہوں نے ایک فائنینشیل انہوں نے اٹانومی دی کہ یہ جو سونے وغیرہ کے معاملات ہیں بس آپ یہ ڈیل کریں. تو اس کے اپنے بھائی کا سب سے بڑا کاروبار ہے UAE کے اندر سونے کا، حمیتی کے بھائی کا، اور رجسٹرڈ باقاعدہ. بھائی کا گولڈ کا بزنس UAE میں بالکل رجسٹرڈ کمپنی ہے، بالکل رجسٹرڈ کمپنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے اسمگل ہو کے کتنے 100 ٹن جو ہے نا، تقریباً آئی تھنک 400 ٹن سالانہ اسمگل ہو کے جا رہا ہے اس وقت. آپ کو پتا ہوگا $2.5 ملین کا ایک بیگ جاتا ہے، اور ٹرانزٹ ایریا میں ہی وہاں سے وہ ڈالر لے کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن دوسری چیز جو ان کے منہ کو خون لگا، وہ کرائے کے مرسنیز بننے کا. تو انہوں نے جب یہ RSF بنا دی، اور اپنے ملک کے اندر ایز سچ کوئی یوٹیلیٹی نہیں تھی اور ان کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو انہوں نے ان کو یہ اختیار بھی دیا کہ اب آپ اپنی سروسز آفر کر سکتے. RSS سے انسپائر تو نہیں ہے RSF؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے لیبیا کے اندر، انہوں نے یمن کے اندر، تو جو فوجی استعمال ہوئے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب کی لڑائی تھی، چاہے وہ فائنینسنگ UAE کی تھی، وہ اصل میں جو آپ کہہ لیں فٹ سولجر استعمال ہوا ہے، وہ RSF، وہ یہاں سوڈان. اچھا، ادھر ہمارے پڑوس میں بھی ایک چائے والا بابا ہے، ریلوے کے پاس اس نے ٹھیا لگایا ہوتا تھا، وہاں سے چائے دودھ پتی اچھی بکتی تھی. پھر وہ بچر کسائی بن گیا گجرات کا، اور پھر اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بن گیا. اب وہ سمندر کو بھی چائے کی پیالی سمجھنے لگ گیا ہے. اور عجیب سے بیان، نروس بریک ڈاؤن یا نروس بلیک آؤٹ ہونا، چونکہ اس کی ایج تینوں کی، اجیت ڈول اس کی اور راج ناتھ کی ملا کے کریں تو 200 سال سے اوپر جاتی ہے. تو اوپر والا پورشن فار رینٹ ہے، لیکن میرے خیال میں خالی ہے. تو اس کی گیدڑ ببکیاں، ابھی جو دلی بلاسٹ ہوا پاکستان کے حوالے سے، جعلی ID کارڈ، اور اس کے لیے فارم ہائر کیے $330,000 میں RSS نے لابنگ کے لیے اگینسٹ پاکستان. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے میں نے ایک خبر ابھی پڑھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر واشنگٹن پوسٹ کا بڑا ڈیٹیلڈ آرٹیکل تھا کہ اس میں ہماری سائیڈ نے زیادہ مہنگی لابیسٹ ہائر کیے، اور اس وجہ سے وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے نا ہم زیادہ قریب ہو پائے ہیں ٹرمپ کے، کیونکہ ہمارے لابیسٹ اچھے تھے، اس کے زیادہ قریب تھے، اور ان کے اتنے اچھے نہیں تھے. آپ جو بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب انہوں نے اس کو کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی. لیکن انڈیا اگینسٹ پاکستان، فالس فلیگ، ہر چیز کا الزام بغیر پروف کے. مطلب ایک بی کا افیرہ نام ہے، اس میں مختلف ٹیررسٹ ڈالے، ڈاکٹر عمر فاروق فلاں، جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، نہ نادرا میں ڈیٹا ہے. میں نے پورا تھورلی میں نے پوچھا بھی ہے. تو یہ تو ڈاکٹر صاحب، ہم ان ہندو مشرقوں سے اور کیا ایکسپیکٹ کریں؟ سوال یہ ہے نا، دیکھیں وہ آپ کا اناؤنس دشمن ہے، اس نے تو یہی کرنا ہے
یہ مطلب اس کے وہ تو وہاں پہ اپنے جو انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو گھس بیٹھیے کہہ کے مار رہے ہیں، نکال رہے ہیں، ان کی نیشنلٹیز کینسل کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے کولکتہ ہیں. جو اسٹیٹیکل انسٹیٹیوٹ کی کل میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، وہاں پہ پلے کارڈز لگے ہوئے ہیں، مسلمز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ انٹو دا پریمیسز. حالانکہ ایک وقت میں امریکن برٹشرز نے اپنے ریسٹورنٹ میں لکھا ہوا تھا ہندوز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر انٹو دا پریمیسز آف دس ہوٹل اور ریسٹورنٹ. تو انہوں نے مسلمانوں سے یہ اسلاموفوبیا انڈیا میں بھی بڑھ رہا ہے. ایسا ہی بالکل. یہ تو جب سے آئے نریندر مودی اس کا تو ایجنڈا ہی ہے، وہ تو آئی اس چیز کے اوپر ہے. جس طرح ٹرمپ امریکہ کے اندر اس ریسسٹ نیشنلسٹ منترا کے اوپر آیا، اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب آخری سوال. مسلم ورلڈ از بلیڈنگ کنٹینیوسلی فرام لاسٹ 100 ایئرز اور سو. 1924 کے بعد جب خلافت کا ڈکلائن ہوا، اس بلیڈنگ باڈی کو دوبارہ بلڈ آکسیجن کون سی چیز دے سکتی ہے؟ خلافہ علی منہاج النبوہ، یونٹی، کیا چیز ہے؟ جزاک اللہ خیر. بہت اچھا سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے. دیکھیں کچھ لوگ ہمارے لسنرز میں شاید نہ چڑ چکے ہیں اس لفظ سے، شاید کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہر بات کے لیے اس کو، لیکن لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کسی سلوگن کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی ٹائٹل کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی نام کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک نظام کی بات کر رہے ہیں. آپ کو جو نام اچھا لگتا ہے آپ اس نظام کو دیں، لیکن نظام ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ سے بہتر نظام کون تجویز کر سکتا ہے. اور ہم نے دیکھ لیا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے جو نظام ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھنا بس اب رہتا تھا کہ ہمارے بھائیوں کو پکڑ کے جیلوں کے اندر ریپ کیا جائے، یہ دیکھنا رہتا تھا کہ ہماری بہنوں کو جو ہے وہ سنائپر سفاری کے ذریعے امیر لوگ آ کے پیسے دے کے قتل کریں. ہم نے بگرام دیکھا، ہم نے ابو غریب دیکھا، ہم نے اور ہماری آنکھوں نے اور کیا دیکھنا ہے جس کے بعد ہم نے 2 سال جو نسل کشی ہوئی غزہ کے اندر، چھوٹے سے علاقے کے اندر ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہم نے وہ دیکھا. اور وہ ہم نے ایسے نہیں دیکھا، ہم نے لائیو سٹریم دیکھا، وہ ہمیں جو ہے نا وہاں سے پل پل کی خبر آ رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہے، سوسائٹی کے ہر طبقے کو اب یہ سمجھنا کہ دا پرابلم از کہ اللہ نے جو ہمارے لیے نظام بھیجا تھا، جو مینول بھیجا تھا، جس کے مطابق ہم نے اپنی انڈیویجول زندگی صرف ہمارے شادی بیاہ کے مسائل نہیں، صرف ہم نے بچوں کو کیسے ریز کرنا ہے، جنازہ کیسے پڑھانا ہے، نکاح کیسے پڑھانا نہیں، بلکہ ہماری کلیکٹیو زندگی، ہماری پالیٹکس، وی ہیو ٹو ریفر بیک ٹو قرآن اینڈ سنہ. اب ان لوگوں کو عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے جو کہتے تھے جی کہ نہیں اسلام کے اندر بس گائیڈ لائنز ہیں. نہیں، آپ دیکھیں اسلام کے اندر پورا ڈیٹیل نظام موجود ہے، اور گائیڈ لائنز کہتے کہتے انہوں نے ہمارے اوپر پورا کفر نافذ کر دیا. ایسی چیزیں نافذ کر دیں جو کہ کوئی سپورٹ کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، وہ چاہے وہ آئین کے اندر ترامیم کے ذریعے ہو یا پورے آئین کے ذریعے ہو. تو ہمیں میرے خیال میں اب یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام کا نظام وی ہیو ٹو اسٹڈی اٹ. ہمیں اپنے علماء سے، اپنے پولیٹیکل سائنٹسٹ سے، اپنے اکیڈیمشین سے اب یہ سوال کرنے پڑیں گے، سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی کیا اسلام اس مسئلے کے لیے یہ نہیں کہتا؟ کتنے لوگ، کون اس سے انکاری ہوگا کہ اسلام نے غزہ کے مسئلے کے لیے کیا حل بتایا ہے؟ کوئی انکاری نہیں ہوگا. تو بھئی جب وہ حل امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو دس از دا پرابلم. ایوری تھنگ از مینشن ان دا قرآن اینڈ سنہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبسیط قاضی صاحب. یاد رکھیں مسلم ورلڈ میں جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ آئیڈیالوجیکل ہیں، پولیٹیکل ہیں، اکانومک ہیں، ریلیجس ہیں، ان سب کا ایک ہی حل ہے، آٹو پائلٹ ہے قرآن. جہاز جیسے آٹو پہ لگ جاتا ہے، دیر از نو نیڈ ٹو امینڈ ان دا ہول قرآن. اس میں ہو بھی نہیں سکتی ترمیم. قرآن آٹو ہے. اب اس آٹو کو جب مشکل آ جائے، مینول پہ لے جانا ہو، پائلٹ ہاتھ میں لے جائے، وہ سنت و سیرت مصطفیٰ ہے. تو قرآن و سنت کا نظام مل کے آٹو پلس مینول اس کو ہم آگے لے کے جائیں، اجتہادی صلاحیت پیدا کریں. آج جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا غزہ کا، سوڈان کا، آپ، مجھے حیرت ہے 60% آپ کے منرلز آپ کے پاس ہیں، تیل اور گیس آپ کے پاس ہے، پھر دنیا سے کٹ کھا گئے ہیں، چترول ہو رہی ہے، قبضے ہو رہی ہیں. یہ ہے ڈس یونائٹڈ ہونا. ٹیریٹوریل آپ کی باؤنڈریز، انٹیگریٹیز امپورٹنٹ ہے. وائی ناٹ یور یونائٹڈ اماز انٹیگریٹی شوڈ بی دا پرائمری فوکس. ایسا ہی ہے. تو جب امہ بنیں گے، لوگ مجھے کہتے ہیں وہ جی آپ اور ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے باتیں تو کرتے ہیں، آپ کی وائرل بھی ہوتی ہیں چیزیں، پریکٹیکلی کیا ہے؟ وہ بھائی جان پریکٹیکلی قرآن اور سننا یہی جو ہم نے بتا رہے ہیں. رکاوٹ کیا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ سود میں جو ہے وہ برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت ہے، تو سودی معیشت کا خونی خنجر اس قوم کے پیٹ میں کھونپ دیا گیا. ہمارے آپ سب کے پیٹ زخم آلود ہیں. وہ بھائی جان جب IMF کا خونی پنجہ آپ کو نچوڑ رہا ہے معیشت کو، تو آپ میں برکت کیسے آئے گی؟
آپ خلاف اسلام جب قوانین بنائیں گے تو برکت کیسی آئے گی؟ اسلام میں تو اوپر سے نیچے سب ایوری ون از ایکول بیفور دا لا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک مثال دے دوں. ایک شخص ایک دفعہ بیٹھے تھے, فرمایا کسی کے ہاں میرا بدلہ ہو تو مجھ سے لے سکتا ہے, جن کو اللہ نے بالکل سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے ہر چیز کا, عصمت کا, گلوریفیکیشن کا, انہوں نے بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا. حالانکہ کوئی ایسا تھا نہیں, لیکن امت کو سمجھانے کے لیے ایک شخص اٹھا, اس نے کہا میں بدلہ لوں گا, آپ نے ایک دفعہ مجھے دھوپ میں کھڑا کیا تھا, آپ قمیض سے کپڑا اٹھائیں. آپ نے قمیض اٹھائی, صحابہ حیران, روزداروں قطار, یہ بدبخت کون ہے, کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اس شخص نے, وہ بھی صحابی تھا, یہاں پہ مہر نبوت تھی, اس کو چوم لیا. تو کہتا ہے یہ تو ایک بہانہ تھا, تو میں مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا. تو یا رسول اللہ آپ نے خود کو کیوں پیش کیا بلا وجہ؟ فرمایا امت کے لیے کہ کوئی بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہے, ایوری ون, یہ سب سے بڑی مثال ہے. تو میرے بھائیوں, جب دیکھا کریں تو قرآن و سنت میں جھانک بھی لیا کریں. عوام کی داد رسی, یونٹی, جب اپنے ملک کو خوشحال کریں گے, لوگوں کی داد رسی کریں گے, تو پھر آپ اتفاق میں برکت ہے. آج ترکیہ سے لے کے جہاں تک دیکھیں کتنی ٹیریٹریز ہیں, افواج ہیں, یہ سب اکٹھی ہو جائیں نا, امام مہدی کا لشکر بن جائیں, تو نیٹو کو 5 منٹ کے اندر ان کا صرف ایک ایک گھونٹ پانی بہا دے تو وہ نیٹو اس پانی میں بہہ جائے گی. تو یونائٹڈ امہ از ویری جو ہے وہ نیڈ آف دا آر, اور اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی. ہمارا کام میدان میں جا کے لڑنا نہیں ہے, آپ کی مائنڈ میکنگ کرنا ہے. NLP سمجھیں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, یہ چیزیں آپ کے ذہن میں پڑیں گی جن زی کے, تو اسے پتہ چلے گا خلافت راشدہ کیا ہے, نظام کیا ہے, تو تب جا کے ایک جو ہے وہ نئی پود, ایک زرخیز زمین تیار ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.